बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में आज दो अहम केसेस पर समाअत हुई है। एक तो सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का, जिसमें इंतखाबी निशान वापस लेने का अख्तियार दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया था, उस पर आज अहम समाअत हुई है। और दूसरी जानिब एक केस था कि इलेक्शन की तारीख़ देने का अख्तियार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है, पीडीएम की हुकूमत की जानिब से ये तरमीम की गई थी इलेक्शन एक्ट में, उसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। बहुत अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस से मुतल्लिक आज जो सिंध हाई कोर्ट ने अहकामात पास किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक मीडिया पर एक ख़बर देखी, और इस तरह की ख़बरें हम देखा करते थे कि जो हमारे इदारे हैं या पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है डाकुओं के ख़िलाफ़ या किसी क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। आज ख़बर मैंने पढ़ी कि कच्चे के इलाके में डाकुओं ने कार्रवाई की है। अब डाकुओं की जो वारदातें हैं उसको भी कार्रवाई का वर्ड इस्तेमाल होता है हमारे मीडिया में, चूँकि बदकिस्मती से ये रोज़मर्रा का मामूल बन गया है। अब की बार जो कार्रवाई हुई है उसमें ना सिर्फ आम सिविलियन को बल्कि पुलिस वालों को भी अगवा किया है कच्चे के डाकुओं ने। दो मुख्तलिफ वारदातों में एक पुलिस एहलकार समेत इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के अफसर को अगवा करते हुए रिहाई के बदले गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। कच्चे के इलाके म्यानी में पुलिस चौकी पर डाकुओं ने हमला करके एक पुलिस एहलकार को अगवा किया, जबकि डाकुओं की फायरिंग से एक एहलकार ज़ख्मी भी हो गया। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके म्यानी मिल में पुलिस चौकी पर डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार अब्दुल गनी शेख ज़ख्मी हो गया, जबकि डाकू एहलकार असगर चाचड़ को अगवा करके साथ ले गए। एक पुलिस वाले को ज़ख्मी कर गए, एक को अगवा करके ले गए। डाकुओं की एक और कार्रवाई शिकारपुर के नापरकोट थाने की हदूद में सामने आई, जहां डाकुओं की जानिब से इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के अफसर को अगवा किया गया। पुलिस के मुताबिक शिकारपुर में नापरकोट थाने की हदूद में कच्चे के इलाके से इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के अफसर को अगवा किया गया। अगवाकारों ने मुग़वी की बाज़याबी के लिए उसके बदले गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुग़वी पोलियो अफसर की बाज़याबी के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये आए रोज़ ऐसे वाक़यात आपने वो देखा होगा कि मरी के इलाका के दो नौजवान हैं जो जिनको अगवा किया गया था, वो जनूबी पंजाब में थे और वहाँ से उनको अगवा किया गया, और अब करोड़ों रुपए उसके बदले भत्ता मांगा जा रहा है और अगवा बराए तावान का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई लापता अफराद केस में। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया है कि पुलिस की रिपोर्टें देख देख के जो लवाहिकीन हैं अब वो मायूस हो चुके हैं और अब उनको पुलिस की रिपोर्टों पर कोई यकीन नहीं है। अदालत ने कहा कि चूँकि लोग मायूस हो चुके हैं, सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाज़याबी से मुतल्लिक पेश करदा पुलिस की रिपोर्ट को मायूस कुन करार देते हुए कहा, लापता अफराद के अहल खाना भी पुलिस की रवायती रिपोर्ट से मायूस हो गए हैं, इसलिए उन्होंने मुकदमात की पैरवी करना छोड़ दी है। 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस नेमतुल्लाह, जस्टिस खादिम हुसैन और ये डिवीज़न बेंच था, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 सगे भाइयों समेत 6 लापता अफराद की बाज़याबी की दरख्वास्तों की समाअत की। जस्टिस नेमतुल्लाह ने पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने हुकूमती वकला को हदायत की कि 7 साल से लापता शहरी माजिद के अहल खाना को सरकार मुआवजा अदा करे। 7 साल से वो लापता है, पिछले 7 साल का ख़र्चा और मुआवजा भी अगर आप उनको तलाश नहीं कर पाए तो तलाश भी करें, लेकिन साथ आप उनको मुआवजा भी अदा करें। ये पहला इस नौइयत का ऑर्डर है कि लापता अफराद से मुतल्लिक हाई कोर्ट की जानिब से मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को मुल्क भर से ताज़ा रिपोर्ट्स हासिल करके पेश करने का हुक्म दिया, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमत से 4 हफ्तों में रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। अदालत की जानिब से कहा गया है कि हम मज़ीद इन मामलात में आपको वक्त नहीं देंगे और हर सूरत आइन और कानून की पासदारी करें और आइन और कानून के मुताबिक जो रिपोर्ट्स हैं वो अदालत में सबमिट करवाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हाफिज़ फ़रहत अब्बास, वो अब हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पंजाब असम्बली भी बने हैं। हाफिज़ फ़रहत अब्बास को पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी और हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई थी। उन्होंने असम्बली के इजलास में शिरकत की, बाकायदा तौर पर असम्बली के इजलास में उन्होंने हलफ उठाया
اور اب انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہو کر عبوری ضمانت لی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی حافظ فرحت عباس کو 9 مارچ تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ سابق رکن پاکستان تحریک انصاف حافظ فرحت عباس نے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جج ارشد جاوید نے حافظ فرحت عباس کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے حافظ فرحت عباس کو 9 مارچ تک گرفتار کرنے سے روک دیا اور عدالت نے انہیں شامل تفتیش ہونے کا بھی حکم دیا ہے اور ساتھ مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ چونکہ 9 مئی کے مختلف جو مقدمات میں ہیں اس میں کئی مقدمات ہیں جن میں چالان جمع ہو چکا ہے، بعض مقدمات میں ابھی چالان جمع نہیں ہوا، کچھ مقدمات میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، کچھ مقدمات میں ابھی صرف چالان کی نقول تقسیم ہوئی ہیں۔ تو یہ جو 9 سے 10 مقدمات ہیں لاہور میں 9 مئی سے متعلق، اور اس میں آئے روز ابھی حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے جو سابق سی ایس پی آفیسر بھی ہیں، جمیل اصغر بھٹی کے وہ بھانجے ہیں اور وہ صدر ہیں جمیل اصغر بھٹی پاکستان تحریک انصاف لاہور کے، تو ان کو گرفتار کیا گیا 10 مہینوں کے بعد 9 مئی کے مقدمات میں ان کو نامزد کیا گیا اور باقاعدہ طور پر ان کا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوا۔ 2 ہفتے کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا اور اب بھی وہ جیل میں ہی ہے اور ان کا جو کیس ہے وہ عدالت میں پینڈنگ ہے۔ تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اسی طریقے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور اب جو ضمانتیں ہیں وہ بھی منظور ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ کیس تھا، آپ جانتے ہیں کہ جب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہونے تھے اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھا تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات کی تاریخ دینی کس نے ہے، یہ ایک آئینی سوال اٹھا تھا اور اس پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی احکامات جاری کیے گئے تھے اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تھا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر کی حد تک، چونکہ گورنر پنجاب نے تاریخ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو پنجاب کی حد تک صدر پاکستان کو اختیار دیا تھا اور خیبر پختونخوا کی حد تک چونکہ اسمبلی پینڈنگ تھی، مسترد نہیں ہوئی تھی، تو گورنر خیبر پختونخوا کو حکم جاری کیا۔ جب صدر کے پاس یہ معاملہ تھا تو الیکشن کمیشن، جب صدر پاکستان نے انتخابات کی تاریخ کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ اختیار ہمارا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، اختیار صدر پاکستان کا ہے اور صدر پاکستان تاریخ کا اعلان کریں گے۔ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دور میں انہوں نے ایک قانون سازی کی اور انتخابات کی تاریخ کا جو اختیار تھا الیکشن ایکٹ میں وہ دے دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس کو چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کے خلاف درخواست پر معاونت کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کو اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے میاں شبیر اسماعیل ایک عام شہری کی درخواست پر سماعت کی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ درخواست میں وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ آئین کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے اور اگر صدر پاکستان کے پاس جو دیا گیا اختیار ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ صوبوں کی بات ہو تو گورنر کے پاس اختیار ہے اور وفاق کی بات ہو تو صدر کے پاس اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کے سیکشن 57 میں 57 یہ وہ سیکشن ہے جس کے تحت عمر عطا بندیال بینچ نے صدر پاکستان کو پنجاب میں بھی تاریخ دینے کا حکم دیا تھا اور ہدایت دی تھی۔ تو الیکشن کمیشن کے سیکشن 57 میں ترمیم کر کے تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم آئین پاکستان سے متصادم ہے اور عدالت الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کو کالعدم قرار دے۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 5 مارچ تک ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ 5 مارچ کو اس پر اٹارنی جنرل صاحب بھی تشریف لائیں، ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی تشریف لائیں اور عدالت ان دونوں کو سن کے پھر فیصلہ کرے گی کہ اس کیس کو کس طرف لے کے جانا ہے اور کیا جو ترمیم کی گئی ہے وہ آئین کے متضاد ہے یا نہیں ہے۔ دوسری طرف سیکشن 215 کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ اس میں صرف پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، اس دفعہ یا اس سیکشن کو جو 517 ہے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت میں جب یہ سوال اٹھا تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے سیکشن 215 کو تو چیلنج ہی نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن سپریم کورٹ میں قاضی فاضل صاحب کی سربراہی میں بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔
اب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں سیکشن 215 کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سیکشن 215 کو جب چیلنج کیا تو اس میں جو درخواست ریٹ پٹیشن تھی وہ خارج ہو گئی، اور اب عدالت میں انٹرا کورٹ اپیل تھی۔ آج انٹرا کورٹ اپیل پر 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب۔ عدالت میں سماعت ہوئی اور جو وکلا تھے ان کی جانب سے عدالت کے سامنے موقف رکھا گیا کہ جی پارٹی یا ایک فرد کا انتخابی نشان یہ بنیادی حق ہے، اور جب آپ کسی سے انتخابی نشان لے لیتے ہیں تو یہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تباہ کن فیصلہ دیا، تو اس پر جسٹس سلطان تنویر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ابھی ہی فیصلہ دیا ہے۔ جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو درست قرار دے دیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تباہ کن ہے؟ اس پر اظہر صدیق نے کہا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ انہیں مخصوص نشستیں دی جائیں، انہیں حقوق نہیں دیے جا رہے، اور صرف اس الیکشن کمیشن کے فیصلے سے 215 کے تحت جو اختیار استعمال کیا اس سے پورے کا پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تباہ کچھ نتائج سامنے آئے ہیں، تو اس پر علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ سیکشن 215 کی وجہ سے جو پارٹی متاثر ہوئی وہ تو سامنے آ ہی نہیں رہی، آپ تو انڈیویجول کیپیسٹی میں آئے ہیں اور آپ نے درخواست دائر کی ہے۔ اس پر علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ شاید ان کے ذہن میں ہو کہ ہمارے ساتھ تو ہو گیا، اب کسی اور کے ساتھ ہو، اس وجہ سے پی ٹی آئی بطور جماعت نہیں آ رہی۔ تو جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت موجود ہے، ایک سیاسی جماعت میں جمہوریت نہ ہو تو اس کے نتائج کیوں نہ ہوں؟ وہی بات جو معزز چیف جسٹس نے کی قاضی فیصل صاحب نے کہ جماعت کے اندر جمہوریت پہلی چیز ہے۔ تو جو اپیل میں الیکشن کمیشن اور دیگر کو بھی فریق بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے وہ قانون کے متصادم ہے، تو جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ آپ نے انفرادی طور پر اس سیکشن 215 کو چیلنج کیا ہے، آپ کے حقوق پارٹی کے حقوق نہیں ہیں۔ اس پر اظہر صدیق نے کہا میں کسی جماعت کا ترجمان نہیں ہوں، میں بحیثیت ووٹر میرے حقوق مجروح ہوئے ہیں، ہمیں مخصوص نشستیں نہیں مل رہی، میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں اور ووٹر ہونے کی وجہ سے 215 کی وجہ سے مجھ سے میرا نشان چھینا گیا اور اب مجھے مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ پارٹی تو سامنے آ ہی نہیں رہی، کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی کہے کہ ہمیں فلاں چیز نہیں چاہیے مگر ایک فرد کہے کہ مجھے چاہیے، تو آپ نے فرد کا حق ہے وہ آپ نے اس کو دینا ہے، اور آپ نے ہر شہری کا جو حق ہے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ علی باقر نجفی نے کہا کہ کیا ایک فرد سیاسی جماعت کو ووٹ دینے کے بعد ان کے پابند ہیں؟ تو اس پر عدالت نے کہا کہ جی بالکل، وہ ایک سیاسی جماعت کا پابند ہے اور ہر صورت آئین اور قانون کی منشا کے مطابق چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ساتھ جو وکیل تھے وفاقی حکومت کے، انہوں نے کہا کہ نشان واپس لینے والا جو سیکشن ہے وہ انٹر پارٹی الیکشن نہ کروانے کی سزا ہے۔ اگر ایک پارٹی سے نشان لے لیا جائے تو کیا ووٹر پر اس کا اثر نہیں ہوتا؟ کیا یا صرف پارٹی پر اثر ہوتا ہے؟ یہ جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے پوچھا۔ تو وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ اس کا صرف پارٹی پر اثر ہوتا ہے، اس کا ووٹر پر بھی اثر ہوتا ہے لیکن زیادہ اس کا پارٹی پر اثر ہوتا ہے۔ تو وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ انتخابی نشان کے حق کا کیس ایک سیاسی جماعت کا ہے، یہ فرد واحد کا حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی درخواست دائر کرے۔ وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ گئی مگر انہوں نے جان بوجھ کر سیکشن 215 کو چیلنج نہیں کیا، اب یہاں یہ سیکشن 215 کو چیلنج کر رہے ہیں جو درست نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی اپیل کو خارج کیا جائے۔ 2 رکنی جو بینچ تھا معزز لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کا اور سیکشن 215 کا جو کے خلاف انٹر کورٹ اپیل تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور جو درخواست گزار تھے ان کو کہا کہ جلد فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انٹر کورٹ اپیل کا معاملہ اگر تو انٹر کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دے کر نوٹس جاری ہو جاتے ہیں، چونکہ وفاقی حکومت تو آرگومنٹس کر چکی ہے، تو اگر تو 215 سیکشن کو باہر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ دوبارہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اگر کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو یہ پھر ایک دلچسپ صورتحال ہو جائے گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔